जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस जो हैं उनका आगाज़ शुरू हो चुका है और ये बांग्लादेश की तारीख का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। जो बीएनपी है और वो उसको फ्रंट रनर समझा जा रहा है। और जबकि जो इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, उसकी भी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। ये आज बांग्लादेश के अंदर वोटिंग शुरू हुई है। ये फर्स्ट नेशनल इलेक्शन है 2024 के बाद, जब आपको पता है कि स्टूडेंट्स की मूवमेंट ने शेख हसीना वाजिद का हुकूमत को ख़त्म कर दिया और उसके बाद एक ट्रांजिशन अब हो रही है डेमोक्रेसी की तरफ। इंडिया कह रहा है कि जी ये रेडिकल्स आ रहे हैं, इस्लामिस्ट आ रहे हैं, ये हिंदुओं के जो कातिल हैं ये दोबारा वापस आएंगे, ये जमात इस्लामी आएगी और ये हिंदुओं को इन्होंने कत्ल किया हुआ है और ये इस्लामिस्ट रेडिकल टेररिस्ट हैं। मतलब दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अब पोलिंग जो है आज शुरू हो रही है और हो गई है, जारी बात है। कहा जा रहा है कि हाई पब्लिक पार्टिसिपेशन है। वोटर्स जो हैं वो, जारी बात है, 5 साल के लिए 350 लोगों की जो पार्लियामेंट है सीट है उसको चुनेंगे। और ये समझ लें कि रेफरेंडम है, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो कि निगोशिएट हुई हैं इंटरम गवर्नमेंट, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, जो नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस के आने के बाद हुई थी। मुझे याद है, मैं आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम बार्सिलोना टू ब्रसल्स 5 अगस्त 2024 को, जब ये तख्ता इनका उल्टा था। मैं उस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर था एंड आई वाज वाचिंग माय एक्स जो था। तो मुझे पता चला एंड स्टिल मेरी वो मेमोरी है। एयरपोर्ट पे मैं बस जहाज़ में चेक इन करने लगा था, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्ट गया एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। बहरहाल, पाकिस्तान इंडिया इलेक्शंस को रिजेक्ट किया जाता है, बांग्लादेश में भी किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ये कहता है जनाब कि वहाँ पे जो बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद की पार्टी है उसको तो अहमियत ही नहीं थी, कि उनको बैन कर दिया गया। अब ये जो डिफैक्टो एक कोलिशन से बनेंगे। अब ये समझा जा रहा है कि लोग घरों से निकले हैं, लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर रहे हैं कि हमने वोट डालने जाना है। अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, और जो सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, दोनों ने कोशिश की है, सपोर्ट की है कि उनका अपने विजन एंड मैनिफेस्टो शेयर किए हैं। जो तारक रहमान है, जो बीएनपी के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो क्योंकि उनकी माँ को भी बहुत ज़्यादा हसीना वाजिद ने बाहर नहीं जाने दिया, वो फौत हो गई। तो ये फैक्टर भी मौजूद है। अच्छा, इसको वन वन मस्ट नॉट इसको वैसे ये समझना नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये जो होता है ना, ये जो किरदार होता है इसका, जो इसकी जो होती है कि यार हमारी फौतगी हो गई है, मेरी माँ तो मारी गई है, ये वो, इसके भी बड़े पॉइंट्स होते हैं अवाम के नज़रों के अंदर। अब लोग कितना ये जो बीएनपी चेयरमैन तारक रहमान को क्या अहमियत देते हैं, वो कहते हैं जी हम अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करें, रूल ऑफ लॉ के ऊपर फोकस करें। अब खालिदा ज़िया जो है वो दिसंबर में फौत हुई हैं, फरवरी में इलेक्शन है। अब एक तो ये चीज़ है। अब वो जो क्या नाम है इनका, तारक रहमान, वो क्या बात कर रहे हैं जी, रिलीजन तो पर्सनल चीज़ है, रियासत तो सबसे ताल्लुक़ है, एवरी सिटीज़न, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, बिलीवर, नॉन बिलीवर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज़ जमात इस्लामी के हाथ में सारा कुछ चला जाता है, या स्टूडेंट्स जमात इस्लामी के साथ अटैच हैं, तो मुझे ये लगता ये है कि ये बांग्लादेश की एक नई शक्ल बन जाएगी। लेकिन अगर ये तारक रहमान आ गए तो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। पाकिस्तान के लिए तो जो भी आ जाए एक्सेप्टेबल है। लेकिन तारक रहमान जो है, वो पाकिस्तान को अहमियत देंगे, ठीक है? वो हसीना वाजिद की तरह बिल्कुल ही इंडिया की तरफ नहीं झुक जाएँगे। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई हैव दिस व्यू। अब ये जो जमात इस्लामी है, वो क्या कह रही है कि जी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया है बहुत ज़्यादा।
بنگلہ دیش کے اندر، وچ از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے نا جی. اب بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے وہ ریفارمس کی بات کر رہی ہے، بینکنگ کی، انشورنس کی، کیپٹل مارکیٹس کی. 10 لاکھ جاب دیں گے، 10 لاکھ نہیں، 1 کروڑ ہم جاب جو ہیں وہ کریں گے. فیملی کارڈ دیں گے. ٹھیک ہے جی. ہر جو ہے وہ بندہ کھانا خرید سکے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ اب جو جماعت ہے وہ 11 پارٹی کا الائنس ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کلین گورننس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جماعت کے جو لیڈر ہیں شفیق الرحمان، انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ جی کرپشن اینڈ آپریشن کے ہم خلاف ہیں. اچھا، جماعت کو تو بہت مار پڑی اس سینس میں کہ جماعت کو حسینہ واجد نے بہت ٹکایا، ان کے بندوں کو سزائے موتیں دیں، ان کو بہت مارا. ٹھیک ہے. پیچھے سے انڈیا کی بھی فل سپورٹ حاصل تھی. پاکستان پیچھے سے کمنٹ شمنٹ کرتا تھا، کہتا تھا یار ہے کی کرن ڈے ہو تسی، اینج نہ کرو وہ کرو. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن وغیرہ بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. انڈیا نے کہنا او تہاڈی ایسی تیسی. پاکستان کون ہوتا ہے ہماری اپنی پارلیمنٹ میں؟ ہمارے ملک کے اندر جو انصاف ہے اس کو یہ کرنے والا. اب دیکھیں، اب تو اولاد یہ پیدا ہو گئی، پاکستانیوں کو سننے میں ہے آن ارائیول ویزا ملے ہیں بنگلہ دیش کے اندر. ٹھیک ہے جی، ایسے بھی سننے میں آیا مجھے. اب سننے میں آیا. اب یہ میں ویسے ایک چیز کہتا ہوں، وی ہیو ٹو بی ویری کاشس اینڈ کلیئر. میں نہیں سمجھتا دی تھنگز آر ایز ایزی ایز اٹ لک. جیسے ہی نئی حکومت آئے گی وہ کہے گی یار پتہ نہیں کی کرنا ہے انہاں دے نال ساں تے کی بنانا ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں، اور وہ کس طرح کا ہمارے ساتھ تعلق بناتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ وی نیڈ ناٹ ٹو ریچ ٹو دا کنکلوژن. ہمیں کنکلوژن پہ نہیں پہنچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو جماعت کے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خواتین وزیر اعظم ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ ان کے ملک میں 2 دفعہ خواتین ہیں، ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 2 دفعہ خواتین کر چکی ہوئی ہیں. تو یہ چیز جو ہے دیٹ از ان فرنٹ آف اس. دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جسے کہتے ہیں نا نظر آتا ہے. بہرحال شفیق الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسٹرکچر جوڈیشری ایتھیکل لیڈرشپ. اب کیا بنگلہ دیش اسلامسٹ کی طرف جائے گا، یا جو طارق رحمان کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، ہم بڑے کیئرفلی چلیں گے، ان کی طرف جائے گا. بزنس انوائرمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بنگلہ دیش کو $2 ٹریلین کی اکانومی بنائیں گے بائی 2040. یہ مولوی کہتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں. اب وہ جو سروے آئے ہیں، جو پری الیکشن سروے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈفرنٹ پکچر بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی لیڈ کر رہی ہے. فار ایگزامپل ایک انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ ہے دیٹ از واشنگٹن بیسڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹائٹ کنٹیسٹ ہے بی این پی اینڈ جماعت کے درمیان. ٹھیک ہے نا جی. اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جو جماعت ہے وہ شاید لیڈ لے جائے. اچھا، آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی پہ بین تھا. یہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے انٹرم سیٹ اپ ہے، اس نے اگست 2024 میں یہ بین ہٹایا جیسے یہ سینہ گئی. تو جماعت بھی بہت زیادہ دبی ہوئی تھی. اینڈ بنگلہ دیش کے اندر ایک ریلیجس لک ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو بنگلہ دیشی جو پالیٹکس ہے اس میں جماعت ایک فریش وائس کے طور پہ بھی سمجھی جا رہی ہے. اب جو جسے وہ کہتے ہیں نا بنگلہ دیشی سیاست کے اندر جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے، اسٹوڈنٹ لیڈ موومنٹ جو ہے، وہ جماعت کے ساتھ الائنس میں ہے. وہ ان کے ساتھ الائنس میں ہے. اب اینالسٹ یہ بھی میں جو پڑھ رہا تھا اور میری جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا جو جماعت کی جو سپورٹ بڑھ رہی ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ گورننگ پاور میں آ جائے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ ان کو مولویوں کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں لیکن لوگ مولویوں کو ووٹ نہیں دیتے. یہ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ پاکستان میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایسی ہونی چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، شریعت ہونا چاہیے، بٹ وین اٹ کمس ٹو دا کوسچن آف ووٹنگ پیپل ڈونٹ ووٹ نہیں دیتے لوگ. وہ کہتے ہیں سوری ووٹ تو نہیں، ووٹ آپ کا نہیں ہے، سوری بھاگ جائیں. ووٹ مولویوں کو نہیں پڑتا. یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. یہ چکر یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ
دے بلیو کہ مولوی اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ملک چلا سکیں. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. وہ سمجھتے ہیں دے آر ناٹ دیٹ وائز ٹو رن دا کنٹری. ہم ان کو نظام، اب فار ایگزامپل ہمارا پنجاب ہے، اسلام آباد، ادھر کراچی، کبھی مولویوں کو ووٹ نہیں دیں گے. رورل ایریاز میں دے دیتے ہیں تھوڑے بہت ووٹ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان ادر ورڈس کوئی ویسے کوئی مل جائے ان کو ووٹ، مجھے آئی ڈونٹ بائی دس تھیری کہ کوئی ایسا ان کو جو ہے وہ ووٹ مل سکتے ہیں. میری نظر میں یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی جو ہے دیٹ از اے ویری ویری سیریس پلیئر. لیکن میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ دے وونٹ بی ان اے پوزیشن ٹو میک گورنمنٹ سنگل ہینڈیڈلی. وہ سنگل ہینڈیڈلی کو گورنمنٹ نہیں جو ہے وہ بنا سکتے. بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ سرویز جو ہے جماعت کا سپورٹ، اس کی سپورٹ 30 to 35% ہے. بٹ جس میں جسے آپ کہتے ہیں نا اگست 2024 میں تو ان کا بین ختم ہوا. ٹھیک ہے جی. کیا سوال یہ ہے کہ کیا وہ 150 ووٹ سیٹیں لے سکتے ہیں؟ 30 to 35% اگر اس کا سروے ہے تو کیا وہ 150 سیٹیں لے سکتے ہیں؟ سو یہ جو نیشن وائڈ جو ایک ویو ہے یا جو ری الائنمنٹ ہے، یہ بھی دیکھنی ہے. اب حسینہ واجد کی پارٹی موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے حسینہ واجد کی پارٹی جو ہے وہ بی این پی کی طرف شفٹ ہو جائے، یا اس کے لوگ کہیں یا اس کا جو ووٹر ہے وہ ادھر شفٹ ہو جائے. اب جو بی این پی ہے وہ اس کے اوپر ایڈوانٹیج ہے بیکاز اس کی ایک آرگنائزیشنل ڈیپتھ ہے. لوگ وہاں کے لوکل لوگ وہاں پہ جانے جاتے ہیں. اور بنگلہ دیشی جو ہیں وہ یہ جو ریفرینڈم ہے، جو جولائی چارٹر ایک پراپر جو جسے کہتے ہیں نا ایک ریفارم پیکج جو وہ کر رہے ہیں، جس میں پورے کا پورا جو لیجسلیچر ہے اس کو وہ بائی کیمرل پارلیمنٹ بنائیں گے اور 2 ٹرم لمٹ پرائم منسٹر کی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سارا ہوگا. اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو چارٹر ہے یہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس کو کیسے لے کے چلے گا. اور جتنی بھی میجر پارٹیز ہیں انہوں نے جو ریفارم لینگویج ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے کیا وہ کس کے لیے زیادہ ہوگا، زیادہ ٹرن آؤٹ کیا، کیونکہ نئی چیز ہے نا. جماعت اسلامی بھی نہیں آ رہی ہے، بین تھی. بی این پی فارغ تھی. اب بی این پی کو یہ فائدہ ہے کہ ان کی آرگنائزیشنل ڈیپتھ ہے اور ان کے لوکل فگرز ان کو لوگ جانتے ہیں. حالانکہ 30 to 35% لوگ جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں. 150 پارلیمنٹری سیٹیں کون لے گا یہ سوال ہے. نیشنل سٹیزن پارٹی کیا بی این پی کے ساتھ جاتی ہے، جماعت کے ساتھ جاتی ہے؟ ابھی تو وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی تو وہ ان کا الائنس ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یوتھ یہ سمجھ دیا کہ مولویوں کے ساتھ رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مولوی اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ اپوزیشن بنیں گے اور دے کین لیڈ ٹو اندر کرائسس. ٹھیک ہے نا جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیز ہے. اب یہ جو انسرٹینٹی ہے اس میں یہ چیز رہے گی. اور اب اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جنہیں کہتے ہیں نا عوامی لیگ کی جو ایبسنس ہے وہ کیا رنگ لے کے آئے گی. حسینہ واجد جب ہوتی تھی وہ تو ہر چیز اپنے سلسلے میں کر لیتی تھی. انہوں نے جماعت اسلامی کو بین کیا تھا. جماعت اسلامی کی باری آئی انہوں نے حسینہ کو بین کروا دیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ دونوں ایکسٹریم تھیں، یہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں بیہائنڈ دا سینس اور جو میجورٹی بنگلہ دیش کی پولیٹیکل پارٹی ہیں انہوں نے بیک کیا تھا کہ ایک ایمبیشیس ریفارم ایجنڈا آنا چاہیے جو پوسٹ ریولوشن بنگلہ دیش کو گورن کرے. بہت ساری پارٹیز نے اس کو بین بھی کیا. یہ جو جولائی میں نیشنل چارٹر 2025 آیا تھا
کہ جس میں لیجسلیچر کو یہ بائی کیمرل پارلیمنٹ کریں گے، 2 ٹرم لمٹ ہوگی پرائم منسٹر کی، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کریں گے، الاؤ کیا جائے گا لا میکرز کو کہ وہ ووٹ کریں انڈیپینڈنٹلی، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح 84 سویپنگ ریکمینڈیشن جو ہیں وہ انہوں نے جنریٹ کی تھی، نیشنل کنسنسس کمیشن ہے۔ اب وہ جو چارٹر ہے اس کا ریفرینڈم ہے، سو جس سے وہ کہتے ہیں نا، آپ یہ سمجھ لیں ایک نیا بنگلہ دیش، ایک نئی گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں، تو مجھے اس چیز کو بھی تھوڑا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنہوں نے یہ بنگلہ دیش یہ جو چارٹر سائن کیا، جولائی چارٹر سائن کیا تھا، ان کے آپس میں بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کوئی کہتا ہے جی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی اور بات کر رہا ہے، تو یہ فیکٹرز ہیں، وہ جسے کہیں گے نا اینڈ دے ول بی دیر اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر، یہ فیکٹرز ہیں، دے آر ہیئر اینڈ دے ول ناٹ گو اینی ویئر، کہ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ انڈیا کیا کرے گا، کیونکہ انڈیا نیبر ہے، انڈیا جسے وہ کہتے ہیں نا بنگلہ دیش گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے انڈیا کی طرف، ایک طرف پانی ہے، باقی 3 طرف انڈیا ہی انڈیا، تو کیا کرنا ہے اس کا بنگلہ دیش کا، اگر ود دس کائنڈ آف جو سوچ ہے اس کے ساتھ، یہ ایک سوال جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ ایک سوال جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ بنتی ہے اس میں۔ تھینک یو ویری مچ، اور آج کا دن بڑا اہم ہے۔